नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो क्या कहता है इस्लाम। मैं हूं पिनाज और हमारी लगातार कोशिश होती है इस शो के जरिए हम इस्लाम के जानकारों को एक मंच पर लाएं और इस्लाम को लेकर जो अलग अलग तरह की बातें कही जाती हैं, जो फतवे जारी होते हैं मुफ्ती मौलाना या धर्मगुरुओं के जो बयान आते हैं या फिर जो आपके पास व्हाट्सएप सोशल मीडिया के फॉरवर्ड पहुंचते हैं, उनमें कितनी सच्चाई है, कहीं कोई प्रोपेगेंडा है, अगर सच्चाई है तो उसका क्या अर्थ है, वाकई में कुरान और हदीसें क्या कहती हैं, ये समझने की कोशिश होती है। आपके और हमारे बीच एक शब्द जो है वो बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि इस्लाम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ धर्म मानता है। इस्लाम की नज़र में अल्लाह के अलावा कोई दूसरा है ही नहीं। ये अपने आप को परफेक्ट रिलीजन मानता है, यानी कि सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट रिलीजन इस्लाम है। इस्लाम को ना मानने वाले सभी लोग काफिर हैं और इस्लाम में कहा गया है कि जिहाद करो उनके साथ, जब तक उनसे लड़ो जब तक कि वो इस्लाम में कन्वर्ट ना हो जाए, यानी कि कन्वर्जन के लिए कहता है इस्लाम। इस तरह की बातें आपने भी सुनी होंगी अपने इर्द गिर्द, लेकिन इन बातों में क्या वाकई सच्चाई है या फिर इस्लाम को बदनाम करने की कोई साजिश है? ये एक प्रोपेगेंडा के तहत चलाई जा रही है। इन तमाम सवालों पर कुरान हदीस क्या कहती है और हमारे धार्मिक जानकार क्या कहते हैं, ये जानेंगे। हमारे साथ खास मेहमान हैं इस वक्त। हमारे साथ फिरोज़ अहमद बख्श साहब इस वक्त स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। हमारे साथ मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब भी इस वक्त जुड़े हुए हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, इस्लाम के जानकार हैं, और एक्स मुस्लिम समीर भी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब, मैं आपसे समझना चाहूँगी, एक एक करके जो ये तमाम सवाल मैंने उठाए हैं अभी इंट्रोडक्शन में, वही सवाल पूछूंगी आपसे। क्या इस्लाम कन्वर्जन की बात कहता है कि अपने आसपास के सभी लोगों को मुस्लिम बना दो? बिल्कुल नहीं। फिर जी मैं आपको बताऊं, इस्लाम इस बात के बारे में कहता है इन्न दीन इंदल्लाहि इस्लाम। ये बात दुरुस्त है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उसे कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया है कि आपके लिए आपका दीन और हमारे लिए हमारा दीन। किसी किस्म की कोई ज़ोर ज़बरदस्ती करने की इजाज़त इस्लाम नहीं देता और ना ही कुरान और ना ही हदीस देती है। तो ज़बरदस्ती करना ये इस्लाम का फरीज़ा नहीं है, बल्कि प्यार और मोहब्बत और रिफ़्क़त और भाईचारे को दुनिया के सामने पेश करना ये इस्लाम का फरीज़ा है। सर, आरोप लगते हैं कि कई जमातें होती हैं, कई इस तरह के संगठन होते हैं जो इस्लाम के प्रचार प्रसार नहीं होता है, उसमें बेसिकली आप लोगों को कन्वर्ट होने के लिए मजबूर करते हैं। ये आप मज़हब के नाम पर किया जाता है कि इस्लाम कहता है कि अपने आसपास के लोगों को इस्लाम के बारे में इतना बताओ, उनका ब्रेन वॉश करो ताकि वो भी मुस्लिम बन जाएं, इस धर्म को कबूल कर लें। क्या ऐसा कहीं लिखा है, कोई टीचिंग है जिसमें कहा गया है कि भाई आपको अपने आसपास के लोगों को मुसलमान बनने के लिए प्रेरित करना है? नहीं, आप ये देख लेंगे, ये हिंदुस्तान है और हम हिंदुस्तान के क़वानीन के तहत में अपनी अपनी बातों को और अपने अपने धर्म पे प्रचार और प्रसार करने की हर एक को इजाज़त है, और जितनी इजाज़त है उतनी ही की जा सकती है। और शरअन इस बात की बिल्कुल इजाज़त, मेरी बात सुनिए जी, मैं हिंदुस्तान के संदर्भ में नहीं, मैं ओवरऑल इस्लाम के पर्सपेक्टिव जो इमेज है उसके लिए पूछ रही हूँ सर। मैं आपको बहुत ही वाज़ेह लफ्ज़ों में इस इस्लाम को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपके और हमारे दरमियान है। दुनिया जहान में क्या हो रहा है आप उसे बिल्कुल तवज्जो न दें। हमें देखें कि हम आपके भाई मुसलमान हैं और आप हिंदू भाई, हमारे यहाँ इस मुल्क के हिंदू भाई हमारे भाई हैं और इस मुल्क में रहते हैं जहाँ पर हम दोनों को अपने अपने धर्म के अच्छे तरीके से प्रचार प्रसार करने की मुकम्मल आज़ादी है। इस तहत में हम और आप एक दूसरे के तई मोहब्बत के साथ में अपने अखलाक और प्यार को बांटते हैं और किसी के ऊपर में कोई जोर ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं। समीर, क्योंकि आप एक्स मुस्लिम हो गए हैं, आपने इस्लाम छोड़ दिया, इसलिए आप इस्लाम को बदनाम करते हैं कह के कि इस्लाम कहता है कि अपने आसपास के तमाम लोगों को कन्वर्ट करो और तब तक उनसे लड़ो जब तक कि वो अल्लाह को कबूल ना करें, इस्लाम को कबूल ना करें। आप गलत जानकारी दे रहे हैं, आप बदनाम कर रहे हैं इस्लाम को। देखिए भूमि, जैसा कि मोहतरम मुफ्ती साहब ने कहा कि इस्लाम के में रहने के बाद भी आप जो है नॉन मुस्लिम होते हुए भी हमारे भाई हैं, हम आपके भाई हैं। असल में मुफ्ती साहब का जो इंटरप्रिटेशन है या उनका जो मानना है या एक्स मुस्लिम समीर का जो मानना है, उसकी इस्लाम में कोई वैल्यू नहीं है, कोई वक़्त नहीं है। इस्लाम सिर्फ वो है जो इस्लाम का स्क्रिप्चर कहता है, जो इस्लाम की किताब कहती है, जो इस्लाम की अहादीस से कहती है, जो कुरान कहता है। जहाँ तक भाईचारे की बात है तो इसके मुतालिक स्क्रिप्चर क्या कहता है, 9 की 23 सूरह अत-तौबा की आया नंबर 23 जब हम पढ़ेंगे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू अबाअकुम व इज़्नुकुम, यानी कि मैं इसका ट्रांसलेशन पढ़ देता हूँ पूरी आयत का। ए अहले ईमान वालों, अगर तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारे बहन भाई ईमान के मुकाबले कुफ्र को पसंद करते हो तो उनको दोस्त ना रखो, और जो उनसे दोस्ती रखें वो ही जालिम हैं।
یعنی کہ اب آپ نان مسلم ہیں تو آپ نے ایمان کے مقابلے کفر کو پسند کر لیا اسلام کے مطابق، تو میں اگر کوئی میری ماں، میرا باپ، میرا بھائی، میری بہن بھی ایسا کرتا ہے تو مجھے اس سے بھی دوستی رکھنے کی اور رشتہ داری رکھنے کی اجازت نہیں ہے، تو پھر آپ اور میری کس طریقے سے دوستی ہو سکتی ہے اگر میں مسلمان ہوں اور آپ کافر ہیں؟ یہ کتاب کا حکم ہے۔ دین حق کو تسلیم نہیں کرتے، یعنی کہ اسلام کو قبول نہیں کرتے، ایسے سارے لوگوں سے جنگ کرو قیامت تک ایسے سارے جتنے بھی لوگ ہوں گے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھیں گے، آخری دن پر ایمان نہیں رکھیں گے، ان سے جنگ کرنے کا حکم میں فیروز صاحب سے اسکرپچر دے رہا ہے۔ زیائی صاحب سے بھی اس کا جواب لوں گی۔ زیائی صاحب آپ نے بھی سمیر کو پورا سنا ہے اور فیروز احمد بخت صاحب آپ نے بھی سنا ہے۔ ایک اسلام کی پریبھاشا مجھے سمجھائی ہے یہاں پر مفتی صاحب نے، ایک سمیر بتا رہے ہیں، آپ مجھے بتائیے فیروز صاحب کہ کیا ہے حقیقت؟ دیکھیے ایسا ہے کہ میں ایک پریکٹسنگ مسلم ہوں، لبرل مسلم بھی ہوں، ٹھیک ہے، اور میں نے دونوں کی باتیں سنی، میں کوئی یہاں کسی کا کرٹیسزم نہیں کروں گا، لیکن ایک بات میں کہنا چاہوں گا، ساحل نے کچھ جو آیات ہیں ان کو کوٹ کیا۔ جی سمیر نے، دیکھیے قرآن میں ایسا کہا جاتا ہے، ساحل ہی نہیں اور بھی بہت سے جو ہمارے نہیں، سمیر ہے ہمارے ساتھ، ابھی سمیر ہے ہمارے ساتھ، وطن ہیں، غیر مسلم دوست ہیں، وہ کچھ 24 ورسز ہیں۔ ہاں دیکھیے ٹھیک ہے، نہیں کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے، سمیر ہیں، سمیر نے اپنے کو اب اسلام سے خارج کر لیا، ان کو مبارک، جیسے وہ صحیح سمجھیں، کوئی فورس والی بات نہیں ہے۔ سمیر نے کچھ آیتیں کوٹ کری، میں یہی کہہ رہا ہوں، دیکھیے کچھ ورسز ایسی ہیں جن کو بہت سے غیر مسلم برادران کوٹ کرتے ہیں، وار ورسز ہیں، 24 ورسز ہیں، اب انہوں نے کچھ ورس کوٹ کری کہ لڑتے رہو اور جب تک اسلام قبول نہ کریں یا ان کا گلا کاٹ، تو یہ وار ورسز ہیں۔ روزمرہ کی زندگی میں ایک عام مسلمان کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر سیریا میں کچھ لوگ ان آیتوں کو پڑھ کے بھٹک رہے ہیں، ایک عام میں ان کو کنڈیم کرتا ہوں، میں ان کو مسلمان نہیں مانتا، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ فورس کنورژن بالکل نہیں ہے اسلام میں، جو اپنی مرضی سے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن کی ہی ایک آیت ہے لا اکراہ فی الدین، ٹھیک ہے، یعنی کہ دین کے معاملے میں کوئی فورس کنورژن نہیں ہے۔ اسلام اللہ کے بارے میں کچھ کہہ رہے تھے ساحل، تو اللہ تو رب العالمین ہے، وہ صرف مسلمان، ساحل نہیں ہے میرا نام، آپ بار بار مجھے ساحل بول رہے ہیں، میرا نام سمیر ہے، برادران سکھ سبھی کا ہے۔ تو اور لاسٹ میں آخر میں لاسٹ 5 سیکنڈ، اور جو پروفٹ ہیں، سنیے بیچ میں نہ بولیے، میں بیچ میں نہیں بولتا کسی، آپ نام صحیح لیجئے، جو پروفٹ ہیں پیس بی اپون ہم، آپ نام صحیح لیجئے، رحمت للعالمین ہے، سب کے لیے رحمت کا باعث ہے۔ تو جی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہیں وہ سب کے لیے رحمت کا باعث ہے، ٹھیک ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ نے کہا نام صحیح لیجیے، عربک میں نام لیجیے، لیکن میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ اسلام کو صحیح، حالانکہ آپ نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے، آپ اسلام سے باہر آ گئے، کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن دوبارہ سمجھیے اسلام کو، ہو سکتا ہے آپ واپس اسلام میں آ جائیں۔ جی میں سمجھنے کے لیے یہاں موجود ہوں، آپ مجھے سمجھائیں، آپ جتنی یہ بات کر رہے ہیں نا بخت صاحب، کیا ایک بھی کہیں بھی کسی بھی اسکرپچر کے اندر موجود ہے؟ آپ رحمت للعالمین کی بات کرتے ہیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، سنیے، میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا ہے۔ سمیر یہاں پر سنیے، میں ایک منٹ یہ بات چینل کے باہر کروں گا آپ سے۔ جی یہاں پر مفتی منظور زیائی صاحب ہیں، سمجھا سکتا ہوں آپ، مفتی منظور زیائی صاحب، آپ نے کہا کہ اسلام فورسفل کنورژن کی بات کرتا ہی نہیں ہے، وہ نہیں کہتا ہے کہ وہ آس پاس کے لوگوں کو آپ کنورٹ کر دو۔ سمیر دوسری کہانی بتا رہے ہیں کہ اسلام کہتا ہے کہ بھئی لوگوں کو تب تک مارتے رہو، ان سے لڑتے رہو جب تک وہ اللہ کو قبول نہ کر لیں، اور انہوں نے کچھ آیتوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ دیکھیں محترمہ، مجھے پتا نہیں تھا کہ محترم سمیر صاحب آپ کے اس پروگرام میں ہیں، اور اگر ہوتے تو میں شاید آپ کے اس پروگرام کو ہاں بھی نہیں کرتا۔ میں ایسے باغیوں کو جو قرآن پر انگلیاں اٹھاتے ہیں میں بالکل بھی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ ایک آخری بات یہ ضرور کہہ دوں گا، لا اکراہ فی الدین، قرآن کی یہ آیت ہے، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، اس بات کو سمجھ لینا چاہیے۔ اور مفتی صاحب وہ آیت کبھی کی منسوخ ہو گئی، آپ سمیر ایک سے پورا بولنے دیجئے۔ سمیر انہوں نے آپ کی بات کو پوری طرح سے سنا، میں چاہوں گی کہ ہمارے ہر گیسٹ کا سمان ہو۔ نہیں سمیر آپ کو ان کی پوری بات ہونے دیجئے، آپ ترک سے لڑیے۔ جی مفتی منظور زیائی صاحب اپنی بات پوری کریں۔ محترمہ آپ کو بڑی وضاحت کے ساتھ کہہ دوں، قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، اور ہم کسی زبردستی کے لیے حامی نہیں ہیں۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اخلاق بہتر کرنے اور پیار و محبت کے ساتھ زندگی گزارنے، اور اسلام کے باغی کے ساتھ میں اس طریقے سے قرآن کے خلاف سننے کے لیے بالکل ہمارے کان ایسا نہیں ہے کہ میں قرآن کے خلاف سن سکوں۔ اور میں آپ سے انہی جملوں کے ساتھ الوداع چاہوں گا کہ آپ
अगर ऐसी कोई बात हो पहले बताया करें कि किसके साथ हमें गुफ्तगू करनी है। कुरान के खिलाफ हम सुनने के लिए बिल्कुल देखिए, यहाँ पर कोई भी कुरान के खिलाफ की बात नहीं कर रहा है। हम भी कुरान का, इस्लाम का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन आप शो छोड़कर जाना चाहते हैं मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब, ये आपकी मर्जी है, लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि हमारे आसपास अगर ऐसे लोग हैं जो इस्लाम पर सवाल उठा रहे हैं, खुद वो 5 वक्त के नमाजी रहे, रोज़ेदार रहे और उन्होंने इस्लाम को फॉलो किया, प्रचार प्रसार किया और अच्छे से इस्लाम को जानते समझते हैं, अगर वो इस्लाम छोड़ रहे हैं तो उसके पीछे के कारण क्या हैं? वो इस्लाम पे सवाल उठा रहे हैं तो उसके कारण क्या है? हमें ये भी आप ही के समाज का हिस्सा है, आपको इनको भी उतना ही सुनना होगा। अगर कोई सवाल उठाता है तो उसको जवाब से, तर्क से शांत करना होगा। ऐसे शो छोड़कर जाने से साहब कुछ नहीं होगा। फिरोज़ बख्श साहब हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। फिरोज़ जी, यहाँ पर मैं क्योंकि इस्लाम की जानकार नहीं हूँ, आपने कहा कि आप खुद एक प्रैक्टिस मुस्लिम हैं और आप लिबरल भी हैं, तो दोनों पर्सपेक्टिव आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर समीर ने एक इस्लाम की छवि बताई कि जहाँ पर अगर कोई इस्लाम छोड़ देता है या जो इस्लाम नहीं मानता है वो काफिर है। कि ऐसा है, सुनिए, समीर ने इस्लाम छोड़ा, अब मुझे पता नहीं है कौन से रिलीजन में नहीं है। अगर ये हिंदू रिलीजन में तो हिंदू काफिर नहीं होता, ठीक है, ईसाई काफिर नहीं होता, सिख काफिर नहीं होता, जीव काफिर नहीं होता। काफिर उसको कहते हैं जैसे कोई एग्नोस्टिक होता है, जैसे वामपंथी हो गए, ठीक है, कम्युनिस्ट है, उसका कोई धर्म नहीं होता, जिसकी कोई किताब नहीं है, कोई अल्लाह नहीं है, एग्नोस्टिक है, तो उसको काफिर कह सकते हैं। लेकिन हिंदू को हम कभी काफिर नहीं कह सकते, पहली चीज़। और मैं इससे पहले भी एक बहुत बड़ी डिबेट हुई थी किसी चैनल पे, उस पे साहिल थे, एक साहब और थे जो इस्लाम से बाहर आ गए। मैं सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूँगा, आप इस्लाम में रहें या इस्लाम से बाहर हों, ठीक है, एक अच्छे इंसान बन के रहें। और कोई बात नहीं है, आप इस्लाम आपने छोड़ दिया है, हमें कोई उससे वो नहीं है। मुफ्ती ज़ियाई साहब को चैनल पर रहना चाहिए था, और अगर वो सोचते हैं कि साहिल ने इस्लाम को छोड़ा है, कोशिश करते समझाने की। इस्लाम में हर धर्म में, इस्लाम के हर धर्म में बहुत सी अच्छी बातें हैं। हर धर्म के 60% इंक्लूडिंग इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज़्म, जुडाइज़्म, सिखिज़्म और बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, हर मज़हब के 60% कोड्स बिल्कुल एक जैसे होते हैं, ज़बानें डिफरेंट हैं। मैं सोचता हूँ, एक बार आखिर में एक बात कह के बात को ख़त्म करता हूँ। बहुत बड़े ट्रैवलर थे इब्ने बतूता जब इंडिया आए, उन्होंने सारे मुल्कों के मुसलमानों को स्टडी किया। उन्होंने यहाँ पे आके ये कहा कि हिंदुस्तान का जो मुसलमान है सबसे अच्छा, सबसे बेहतरीन और मुत्तकी जो है मुसलमान है। तो ठीक है, मैं जो वो कहना चाहते हैं अपनी बात खुल के कह सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा साहिल से, अगर वो इस्लाम से बाहर आ गए, एक अच्छे इंसान बन के रहें, और इस्लाम के ताल्लुक से जो भी उनके ख्यालात, इंटरप्रिटेशन कुछ भी हो सकती है, लेकिन इसका ध्यान रखें कि बहुत बड़ी तादाद मुसलमानों की दुनिया में रहती है, वो बदनाम ना हो। आपने समीर फिरोज साहब ने कहा कि आप गलत बातें फैला रहे हैं, आप हिंदुओं को काफिर कह रहे हैं कि हिंदू काफिर होते हैं इस्लाम के मुताबिक, जबकि ये गलत है, सरासर झूठ है। आप झूठ फैला रहे हैं समीर। इस्लाम के मुताबिक हिंदू काफिर कतई नहीं है, सिख काफिर कतई नहीं। इन्होंने सिर्फ एक ही बात नहीं की, बहुत सारी बातें की है। एक पहले इस बात का जवाब दीजिए, फिर बाकी बहुत सारी बातों का जवाब मैं पहले करता हूँ। आपने जो सवाल किया उस पर मैं जवाब देता हूँ। पहले अगर हमारे सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ फिरोज़ अहमद साहब कि आप एटलीस्ट मुझे भाई मान रहे हैं और आप यहाँ बैठ करके बात करने के लिए तैयार हैं। जिस तरीके का काम हमारे इस्लाम के आलिम दीन कर रहे हैं कि वो बात करने के लिए तैयार नहीं है, सवालों के जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, इसी वजह से, सिर्फ इसी वजह से आज समीर जो है एक्स मुस्लिम समीर है, क्योंकि जवाब देने को तैयार नहीं है लोग। आपने जो कहा है अभी काफिर के मुतालिक, अगर दुनिया के कोई भी लोग जो किसी अदर रिलीजन के अंदर हैं, अगर वो काफिर नहीं हैं तो क्या वो जन्नत में जाएंगे? मेरा सीधा सवाल आपसे, चला मैं मान लेता हूँ कि हिंदू जो हैं, क्रिश्चियन जो हैं, सिख जो हैं, यहूदी जो हैं, वो काफिर नहीं है आपके मुताबिक, हालांकि इस्लाम के मुताबिक भी काफिर हैं। बिल्कुल दूंगा। आप मुझे बताइए कि क्या कोई भी हिंदू जो एक अच्छा हो, सुने मेरी बात, कोई भी एक अदर रिलीजन में कोई एक इंसान है जिसके काम भी अच्छे हैं, नेक है, लोगों की हेल्प भी करता है, अच्छे काम करता है, किसी को गाली गलौज नहीं करता, किसी को तकलीफ नहीं देता, लेकिन अल्लाह पर ईमान नहीं रखता, वो जन्नत में जाएगा? यस और नो में जवाब दे दीजिए, जन्नत में जाएगा वो? हाँ, मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। छोटा सा किस्सा सुनाऊंगा।
ہاں سنیے سمیر، میں آپ کا سوال قصہ سنا دیکھیں، میں نے آپ کی بات سنی ہے تسلی سے، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ صرف ہاں نہ میں جواب دیں، ہمارے یا عالمین کے ہاتھ میں، یہ جتنے بھی علماء ہیں ان کے ہاتھ میں، اللہ کے ہاتھ میں ہے. فیروز صاحب میری بات کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے. کیا کہیں ایسا لکھا ہے؟ میں اس کا جواب دے رہا ہوں نا. کیا کہیں ایسا لکھا ہے؟ میں آپ ہی کو اسپیس دے رہی ہوں. فیروز صاحب، سمیر آپ کو رکنا ہوگا. میں آپ ہی کے جواب دے رہا ہوں. پیناس جی ایک سیکنڈ سمیر صاحب، میں ایک سیکنڈ اس میں ہی جوڑنا چاہوں گی اپنا بھی سوال، تب آپ تفصیل سے اپنی بات بتائیے گا، قصہ بھی سنائیے گا. ہاں میں جواب دے رہا ہوں. سمیر کی باتوں سے مجھے ایسا لگا کہ سمیر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ قرآن میں، اسلام میں یہ لکھا ہے کہ جو مسلمان نہیں ہے، جو اللہ کو نہیں مانتا، بھلے ہی وہ کتنا اچھا شخص کیوں نہ ہو، بھلے ہی اس کے کرم بہت اچھے کیوں نہ ہو، اسے جنت نصیب نہیں ہوگی. جنت صرف اسی کو نصیب ہوگی جو مسلمان ہے. یہ ان کا ہے سوال. ہاں، جو مسلمان ہے جنت اسی کو ہوگی، اچھے کرم اچھی ڈیڈز والے کو جنت نہیں ہوگی، کیونکہ وہ اللہ کو نہیں مانتا. کیا ایسا ہے؟ کیا ایسا لکھا ہے قرآن میں؟ کیا ایسا مانتا ہے اسلام؟ ہاں سنیے آئی گوٹ اٹ. ٹھیک ہے پیناس صاحب، میں شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے سوال بھی پوچھا. میں اپنے چھوٹے بھائی، پیارے بھائی سمیر کو بتانا چاہوں گا ایک چھوٹا سا قصہ. ایک لالا جی تھے، غیر مسلم تھے، بہت پرانی یہ ہے، کہیں یہ قصہ ہے اور سچا قصہ بیان ہے. آپ اس میں کوئی یقین کرے نہ کریں، مفتی ضیائی صاحب جیسے اس کو یقین کرے نہ کریں، اس سے فرق نہیں پڑتا. وہ لالا جو تھے وہ غیر مسلم تھے، وہ برہمن تھے. وہ کچھ لکھ رہے تھے کاغذ پہ. پرانے زمانے میں نا قلم کو اور سیاہی میں ڈبو کے لکھا کرتے تھے، اور سیاہی پانی سے بنتی تھی. تو جب وہ لکھ رہے تھے اپنے پوتھے پہ کچھ، تو ایک مکھی آ کے ان پہ جہاں لکھ رہے تھے آ کے بیٹھ گئی، اس کو سیاہی کو پینے لگی. یعنی تھوڑا اب انہوں نے دیکھا ہے تو میرے لکھے ہوئے الفاظ کو جو بگاڑ رہی ہے، ان کی شبیہ کو جو ہے دائیں بائیں کر رہی ہے. ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں اس کو اڑا دیتا ہوں تاکہ میرا لکھا ہوا ہے بگڑے نہیں. دوسرے ہی پل ان کے دماغ میں یہ خیال آیا، ارے بیچاری مکھی جو ہے یہ پیاسی ہوگی، اس کو پانی سیاہی کے اندر سے پینے دو، اس کی پیاس بجھ جائے گی. یہ خیال ہے، انہوں نے اس کو مکھی کو پانی پینے دیا. اب یہ قصہ، اس قصے میں مجھے پتہ نہیں اس کو کیسا لیا جائے گا، لیکن اس ہندو کی، اس برہمن کو تو فیصلہ خدا کے ہاتھ میں. وہ دوزخ میں نہیں گیا، اللہ نے اس کو جنت و فردوس میں جگہ دی. ٹھیک ہے، بہت سے لوگ ہو سکتا ہے مجھے فتویٰ دے دیں اس بات کے لیے کہ غیر مسلم جنت میں نہیں جائے گا، لیکن یہ مستند بات بتا رہا ہوں. اس کا حوالہ میں آپ کو دے دوں گا پروگرام کے بعد. مجھے اس کا حوالہ دے دیں ایسا نہیں ہے، پلیز اس کا حوالہ دے دیں. یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. نہیں بھومی میم، مسلمان جائے، ہندو جائے، اچھا یہ ایک منٹ، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو ہندو یا عیسائی اچھے کام کرتے ہیں، اچھے انسان ہوتے ہیں، اس کا بدلہ اللہ دنیا میں دے دیتا ہے. یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن جنت کا فیصلہ اللہ کے ہاتھوں میں ہے. فیروز صاحب، آپ نے بھی بات کی کہ کوئی مجھے فتویٰ دے دے. آپ نے اسلام چھوڑ دیا، آپ ابھی بھی جنت میں جا سکتے ہیں اگر آپ اچھی بات کریں. ایک سیکنڈ سمیر، یہ فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. فیروز صاحب، یہاں ایک چھوٹی سی کلیئرٹی کیونکہ مجھے بہت جانکاری نہیں ہے، اور جو درشک جو دیکھ رہے ہوں گے اس میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سبھی دھرموں کے لوگ ہوں گے. جی ہاں، آپ کو میں بتا دوں کہ یہاں پہ فیروز صاحب آپ نے کہا بھلے ہی مجھے کوئی فتویٰ دے دے اس بات پہ، لیکن کیا ایسا لکھا ہے اسلام میں؟ یہ مانیتا ہے کہ ہمارے جو تمام مولانا، مولوی، مفتی صاحب ہیں، وہ حدیثیں اور قرآن پڑھ کے یہ کہتے ہیں کہ صرف اور صرف جنت میں جانے کا حق اللہ کو ماننے والے اور مسلمان کو ہی ہے. آپ کے قصے سے علیحدہ پوچھ رہی ہوں کہ ٹھیک ہے آپ نے قصہ سنایا، آپ نے کہا یہ بھی ایک سچائی ہے، لیکن کیا ایسا لکھا ہے؟ جی سنیے میں اس کا جواب دیتا ہوں. دیکھیے ایک عام مسلمان ہے، صحیح متقی مسلمان ہے، وہ ملا کا اسلام نہیں اللہ کا اسلام فالو کرتا ہے، اور میں بھی اللہ کا اسلام فالو کرتا ہوں. دیکھیے 6 احادیث ہیں، میجر حدیثیں ہیں، احادیث 6 حدیث آر دیئر. سارا اسلام وہ ہے، اور اسلام کی اصلی کتاب ہے قرآن، اور اس کی سورس ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے. اور آپ کے ایک ہی لاسٹ پروفٹ ہیں، پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سارا اسلام یہ ہے. بیچ میں کوئی مولوی کچھ کہہ دیتے ہیں، کوئی مولانا کچھ کہہ دیتے ہیں، کوئی ملا جی کچھ کہہ دیتے ہیں، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. انٹرپریٹیشن ہے. اور یہ جو ساحل بھی ہمیں بتا رہے ہیں نا، ساحل کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے، میری بھی اپنی انٹرپریٹیشن ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا آئی ایم گیونگ دا بیسٹ انٹرپریٹیشن، لیکن سب سے اچھی انٹرپریٹیشن اسلام کی وہ ہوتی
ہوتی ہے کہ میں یہ کہوں بجائے اس کے کہ اسلام از دا بیسٹ ریلیجن، مجھے ان ٹرمز آف ایکشن کر کے دکھانا ہوگا۔ اور میں ایک بات کہہ کے بات کو ختم کرتا ہوں، یہ جو اسلام کے خلاف لوگ، میں ایک بحث میں تھا، ایک جینی دوست ہے ہمارے وہاں، ایک کناٹ پلیس پہ بحث ہوتی ہے، پبلک شو ہوتا ہے، وہ کہنے لگے یہ سارے جتنے بھی آتنکوادی چیزیں ہیں، ایکشنز ہیں، سارے یہ مسلم کرتے ہیں۔ ایک اس میں یہ بھی آئی ہے فریز کہ آل دا مسلمز آر ناٹ ٹیررسٹ بٹ آل دا ٹیررسٹ آر مسلمز، یہ ویسٹرن میڈیا نے کھڑا ہے۔ تو کچھ دیکھتے ہوں گے جب یہ کہتے ہیں نا ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہوگا۔ اسلام کا مطلب ہے سبمیشن، اسلام کا مطلب ہے پیس، ہارمنی، ہمیں اسی اسلام کو فالو کرنا ہوگا۔ اسلام کو جو بگاڑ دیا ہے، آپ کہہ رہی ہیں بہت سے فتووں نے، مولاناؤں نے، میں خود مولانا کے خاندان سے ہوں، میں مولانا آزاد کے بڑے بھائی کا گرینڈ سن ہوں، میں بھی ایک طرح کا مولانا ہوں، بغیر داڑھی اور بغیر ٹوپی کا، لیکن صحیح بات ہمیں بتانی چاہیے۔ لوگوں کو صحیح اسلام کا پتہ ہی نہیں ہے۔ میں کوئی ٹھیکیدار نہیں ہوں اسلام یا مسلمانوں کا، لیکن جو بھی میں نے اسلام سیکھا ہے میں نے قرآن سے سیکھا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے اور حدیث سے سیکھا ہے۔ ٹھیک ہے سمیر، یہاں پر آپ نے قصہ بھی سنا، ٹھیک ہے، اور ظاہر سی بات ہے فیروز احمد بخش صاحب جو ہیں ایک پڑھے لکھے اور ایک بہت ہی رسپیکٹیبل شخص ہیں، اور اگر وہ ایک قصہ بتا رہے ہیں تو اس پر ہم یقین کریں گے۔ آپ اس کی ریفرنس چاہ رہے ہیں، وہ آپ کو ریفرنس بعد میں دے دیں گے، ضروری نہیں ہے ان ہینڈ ان کو یاد آئے۔ پر میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں، ایسا کہیں قرآن میں لکھا ہے کہ جو مسلمان نہیں ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا؟ کیا آپ مجھے کوئی ریفرنس دے سکتے ہیں کہیں قرآن میں کسی حدیث میں لکھا ہو؟ ایگزیکٹلی واضح طور پہ لکھا ہوا ہے، انہوں نے بھی بتایا ہے کہ صرف اسلام ہی دین ہے اللہ کی نظر میں، اور اسی کو قبول کرے گا وہ صرف جو اسلام کو ماننے والا ہوگا، اور جو نان مسلم ہوگا وہ تو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ یہ صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں، سنن نسائی میں ہے، ابو داؤد میں، ہر کتاب کے اندر آپ کو یہ حدیثیں ملیں گی کہ غیر مسلم کو، نان مسلم کو، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتا، اس کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی جو کہ 500 سال کی مسافت تک جائے گی۔ تو پھر جنت میں جانا تو بہت بڑی چیز ہے۔ ابھی ہمارے فیروز احمد صاحب نے جو قصہ بیان کیا ہے اس کا انہوں نے ریفرنس نہیں دیا ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ تا قیامت اس کا ریفرنس نہیں دے سکتے ہیں، کیونکہ ابھی جنت اور جہنم کا فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ تو کسی نان مسلم کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ وہ جنت میں چلا گیا، یہ اپنے آپ میں سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ دوسری چیز، انہوں نے جو یہ قصہ بتایا ہے نا کہ وہ کچھ لکھ رہے تھے، مکی آ کے بیٹھ گئی، اصل میں انہوں نے ایک پنڈت جی سے جوڑ کر کے یہ قصہ بتایا ہے، یہ انہوں نے کہیں پڑھا نہیں، یہ سنا ہوگا، کیونکہ ڈیفینیٹلی یہ قصہ جو ہے وہ تفسیر رازی سے لیا جاتا ہے، کیونکہ تفسیر رازی کیا ہے آپ کو سمجھنا ہوگا۔ ایک بہت بڑے امام ہوئے ہیں حضرت رازی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی تھی، اور ان کی کتاب کا نام تھا اس تفسیر کا تفسیر رازی۔ تو جب وہ اس کی تفسیر لکھ رہے تھے تو ایک مکھی آ کر کے بیٹھ گئی تھی، اور انہوں نے اس کو اپنا قلم روک لیا تھا کہ کہیں میرے قلم کے نیچے یہ مکھی مر نہ جائے، اور وہ پانی پی کر کے جب اڑ گئی تب انہوں نے آگے لکھا۔ تو جب وہ چلے گئے، ان کے بارے میں مشہور ہے، اور میں آپ کو ریفرنس بھی دوں گا، آپ نہیں دوں گے مجھے، میں آپ کو دوں گا ریفرنس۔ تو جب ان کی پیشی ہوئی موت کے بعد، اور خواب میں یہ چیز ان کو کسی اور کو تعبیر کی گئی، تو جب ان کی پیشی ہوئی تو اللہ نے پوچھا کہ تو نے زندگی میں کون سا اچھا کام کیا ہے جس سے میں تجھے معاف کر دوں؟ انہوں نے کہا کہ میں نے تیری کتاب کی تفسیر لکھی ہے تفسیر رازی کے نام سے، اور تیری کتاب کو لوگوں تک پہنچایا ہے، تیری کتاب کا علم لوگوں کو دیا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ بھئی وہ تو نے اپنے لیے کیا، شہرت کے لیے کیا، کیونکہ تو نے اس کا نام تفسیر رازی رکھا، اپنے نام پہ رکھا۔ تو وہ سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے کہ میں نے کوئی عمل نہیں کیا، بس آپ ہی مجھے معاف کر سکتے ہیں۔ یہ قصہ ہے جو میں بتا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ تو نے ہماری مخلوق اس مکھی پر رحم کیا، ہم تو پہ رحم کرتے ہیں، تجھے معاف کر دیتے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے فیروز احمد صاحب کو ایک بار پھر سے مطالعہ کر لینا چاہیے، جو قصہ کسی پنڈت جی سے جوڑ کر کے بتا رہے ہیں وہ اصل میں امام حضرت رازی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ ہے، اور آپ کو میں چیلنج کرتا ہوں کہ آپ تا قیامت تک مجھے پنڈت جی کے قصے کا ریفرنس نہیں دے سکتے۔ وہ مسلم تھے، کوئی بھی نان مسلم کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا جو اللہ اور اس کے دین کا انکار کرتا ہو، جو اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتا ہو، اس پر ایمان نہ رکھتا ہو، وہ کافر ہے، وہ کافر ہے، وہ کافر ہے، چاہے وہ دنیا میں کسی بھی ریلیجن کو مانتا ہو۔ نعوذ باللہ، علامہ بن کے کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ اس طرح سے چیلنج نہیں کر سکتے۔ ان دونوں ٹاپک پر بات کر لی، اب میں کلوزنگ ریمارک آپ سے کروں گی۔ سب سے بڑا جسٹس جو ہے اللہ ہے، اللہ کسی کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے، جناب اللہ اپنی کتاب میں بتا رہا ہے، کچھ بھی گرانٹ کر سکتا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اسلام کو قرآن سے سیکھتے ہیں، سنیں ایک پوائنٹ میرا سنیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اسلام کو قرآن سے سیکھتے ہیں، میں قرآن بتا رہا ہوں آپ کو، سنیے، قرآن آپ کو کہہ رہا ہے یہ چیز، میری بات سنیے،
میری بات سن لیجئے. میں ایک بات اور سن لیجئے. تھوڑا مجھے پتا ہے آپ بہت زیادہ آپ کے دل میں ایک غصہ بھرا ہوا ہے اسلام کے خلاف, میں سمجھ سکتا ہوں. میری بات سن لیجئے. ایک چھوٹی سی بات کہہ کے بات کو ختم کروں گا. ساحل بھائی سنیے دیکھیے سر, میرا نام سمیر ہے, آپ اسٹارٹ سے مجھے ساحل بول رہے ہیں, پلیز ریکویسٹ ہے مجھے سمیر بولیں. ایک خاتون تھی, سن لیجئے. ارے آپ بیچ میں نہ بولیے. دیکھیے بڑوں کے بیچ میں بولنا آپ نام تو صحیح لینا, آپ نام صحیح نہیں لے رہے ہیں. میں نے ساری بات آپ کی خاموشی سنی. نہیں وہ ساحل نہیں, ایک سمیر ہے خاتون سر. تھی. ارے وہ چھوڑ دیجئے یار, پلیز ڈونٹ گو انٹو دوز منڈین ڈیٹیل. میری بات سن لیجئے, بینا سنیے. ایک خاتون تھی, تو وہ خاتون بہت, ارے ہاں ٹھیک ہے سمیر, میں معافی چاہوں گا, ٹھیک ہے سمیر. ایک خاتون تھی, وہ اپنا جو ہے جسم فروخت کرتی تھی, میں بتا رہا ہوں. اور مطلب یہ ہے کہ ایک دفعہ کیا ہوا, اب وہ تو دنیا کے حساب سے تو بہت بڑی گنہگار عورت ہے جو جسم کو فروخت کرے اپنا, ٹھیک ہے, سب کچھ اپنا بیچ دے. تو کیا ہوا, ایک دن اس نے کیا دیکھا, ایک کتا لپلپا رہا ہے اپنی زبان, کتا اپنی زبان لپلپا رہا ہے, اس کو پیاس لگ رہی تھی. اس خاتون نے اس کتے کو پانی پلا دیا, اس کی پیاس بجھ گئی, اس خاتون کی بخشش ہو گئی. اللہ تو اتنا بڑا معاف کرنے والا ہے, اللہ کی تو اتنی اتھارٹی ہے. آپ اور میں اللہ کے بہاف پہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں آدمی دوزخ یا جنت میں جائے گا. دس ویٹو, دس ڈیسیجن از اونلی ود اللہ تبارک و تعالی. اور بھی کئی قصے ہیں, بتا دوں سمیر بھائی, اور آرام سے بات کریں. یہ ہم چیخ ایک چھوٹا سا پوائنٹ آپ کی بات میں ایڈ کر دوں. نہیں, میں ان کو یہاں پہ کنڈیم نہیں کر رہا ہوں, میں ان کے سپورٹ میں جا رہا ہوں. یہاں پہ بھومی میم, میں ان کے اگینسٹ نہیں جا رہا ہوں اس ٹاپک پہ. آپ ایک منٹ مجھے دیں, میں آپ کو یہ بھی بتا دوں. چلیے سمیر اور فیروز جی, یہاں پہ وقت کی کمی ہے. آپ دونوں نے کیا اسلام کنورجن کے لیے پریرت کرتا ہے, کیا اسلام کہتا ہے کہ دوسرے دھرم کے لوگوں کو کنورٹ کرو جب تک کہ وہ اسلام قبول نہ کریں تب تک ان سے لڑائی کرتے رہو؟ کیا ایک غیر مسلم کو جنت نصیب ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے؟ ان تمام, کیا دوسرے دھرم کے لوگ کافر ہیں, کیا ہندو کافر ہیں؟ ان تمام سوالوں پر آپ دونوں نے اپنے اپنے پکش رکھے. آپ کا بہت بہت شکریہ اس شو اسلام کیا کہتا ہے میں شریک ہونے کے لیے. اجازت دیجیے.